This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं तहज़ीब टीवी। हाज़िर खिदमत हैं आपके महबूब प्रोग्राम माह रमज़ान के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं मशहूर मारूफ आलिम दीन और आप सबके हृदय अज़ीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद क़ासमी साहब। आइए मिलकर मुफ्ती साहब का इस्तक़बाल करते हैं। तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की जानिब से आपको पुरतपा खैर मक़दम खुशामदीद मुफ्ती साहब। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फ़िद दारैन। आमीन। जी नाज़रीन, आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, दरियाफ़्त किया कि या अल्लाह, जितना मैं आपके करीब हूँ, जिस तरह मैं आपसे हम कलाम होता हूँ, क्या इतना करीब कोई और भी हो सकता है? तो अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा, आखिरी ज़माने में मेरे रसूल पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उम्मत होगी और उसे एक महीना ऐसा मिलेगा जिसमें वो खुश्क ज़ुबान, खुश्क होंठों के साथ, खाली भूखे पेट के साथ जब इफ्तार करने के लिए बैठेंगे तो उस वक्त जो लम्हा होगा वो ऐसा होगा जिसमें मैं उनके बेहद करीब होऊंगा। तुम्हारे और मेरे दरमियान तो 70 पर्दों का फासला है, लेकिन उस वक्त उस उम्मत और मेरे दरमियान एक पर्दा भी हायल नहीं होगा। और वो जिस वक्त दुआ करेंगे तो ये वो वक्त होगा कि जब मैं उनकी हर दुआ कबूल करूँगा, कोई दुआ रद्द नहीं होगी। तो इफ़्तार का जो वक्त होता है ये बहुत कीमती होता है। अब मुफ्ती साहब से ज़रूर जानेंगे कि इफ़्तार के वक्त इन लम्हात को किस तरह अपने हक़ में हम अल्लाह ताला से दुआएं मांगने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम देखते हैं ख़वातीन का जो ये वक्त होता है बहुत भाग दौड़ का होता है, अफरा तफरी का होता है और उनके हिस्से में बहुत कम ऐसी फ़ुर्सत होती है जब वो सुकून के साथ, पूरे खुशू व खुजू के साथ दुआ कर सके। लेकिन जब ज़ाहिर सी बात है इफ़्तार की बात हो रही है तो इफ़्तार के दस्तरख़ान का तज़किरा भी होता है और इफ़्तार के दस्तरख़ान को जो चीज़ें जिसकी रौनक को दोबारा करती हैं उसमें मशरूबात और माकुलात का बड़ा हाथ होता है। और जब मशरूबात की बात आती है तो फिर माह रमज़ान और रूह अफ़ज़ा ये तो दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम हैं। असल से जब से ये प्रोडक्ट्स मुतारिफ़ हुए हैं तब से लेके आज तक इन्होंने अपनी अहमियत और इनफरादियत को बरकरार रखा है और ये नाज़रीन की और सारिफ़ीन की अव्वलीन पसंद बने हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें एक वसी रेंज है मशरूबात की, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑरेंज स्क्वैश है, लेमन स्क्वैश है। इसी तरह वो लोग जो डायबिटिक हैं यानी शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा भी मौजूद है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि टेट्रा पैक में कुछ मशरूबात हैं, इनमें मैंगो और लीची फ्लेवर के साथ साथ आप लस्सी भी देख सकते हैं। इसी तरह इसमें आप देख सकते हैं कि सत इसबगोल है, ये भी बहुत अहम एक प्रोडक्ट है और ये बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल होता है, बहुत सारी बीमारियों को ख़ास तौर पर कब्ज़ कुशा भी है ये। इसी तरह आप देख सकते हैं कि सैफ़रॉन है यहाँ, ज़ाफ़रान के साथ वहाँ पर आपको ग्लूकोज़ के दो प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे, एक ऑरेंज फ्लेवर में और एक नॉर्मल है। इसी तरह हींग, ये खाने के जायक़े को भी बढ़ाता है और उसकी इफ़ादियत को भी बढ़ाता है। मस्टर्ड ऑयल आप देख सकते हैं, साथ साथ शरबत खस उधर आपको नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शहद भी मौजूद है, नारियल पानी भी मौजूद है, शरबत खस है, शरबत संदल है, शरबत गुलाब है, रेड रश ये जो है एनर्जी ड्रिंक है। साथ साथ कुछ मसाले जात भी हैं जो लाजमी तौर पर हर किचन में मौजूद होते हैं। इनमें साबुत अजवाइन भी मौजूद है, धनिया है, लाल मिर्च पाउडर है, स्याह मिर्च है और हल्दी पाउडर है। साथ साथ रमज़ान मुबारक के साथ साथ ईद उल फितर की बहुत ख़ास डिश होती है जो सेवियों से तैयार होती है, लिहाजा सेवियाँ भी मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल दी, शऊर दिया और ये तमाम चीज़ें उसे सलाहियत और हिम्मत दी, उसे इस्तिताअत दी, उसको ये अशरफुल मखलूक़ात बनाया कि वो न सिर्फ़ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लज्जत काम दहन का सामान कर सके। अब आते हैं उस अहम सवाल की तरफ। अब दस्तरख़ान पर जब तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं तो मुफ्ती साहब भूख भी लगी होती है, प्यास भी लगी होती है और ये इंसान के लिए जो वक्त होता है बड़ा कीमती होता है कि वो गिन गिन कर इफ्तार का इंतज़ार करता है कि कब अज़ान हो और वो कब रोज़ा इफ्तार करे। लेकिन ये जो दुआ की कबूलियत के लम्हात हैं ये इतने अनमोल और कीमती हैं कि इनका सही इस्तेमाल किस तरह किया जाए ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि ये जो वक्त होता है इफ्तार से पहले का, सामने दस्तरखान लगा होता है,
اس پہ طرح طرح کی انواع و اشیاء، معقولات، مشروبات یعنی بہترین شربت، لسی یا اسی طریقے سے اور دیگر چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے کھانے اور کھانوں کے ساتھ ساتھ اشیاء، چٹپٹی چیزیں، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ لیکن سامنے رکھی ہونے کے باوجود ادھر بھوک بھی شدت کی ہے، پیاس بھی ہے، پھر بھی بندہ رکے ہوئے ہے، ہاتھ نہیں بڑھاتا اس کی طرف کو، نظروں کے سامنے موجود ہے لیکن دل کے اندر ابھی انتظار ہے، دماغ کے اندر ابھی انتظار ہے کہ ابھی میرا اللہ کی طرف سے جب منادی آواز دے گا اور مجھے اذان کی آواز سنائی دے گی یا سائرن کی آواز سنائی دے گی یا مجھے اعلان سنائی دے گا تو اس کے بعد میں افطار کروں گا۔ یہ وقت وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے بعض روایتوں کے مطابق کہ بندے کے سامنے سب کچھ موجود ہے، پھر یہ کیوں ہاتھ نہیں بڑھاتا، کیوں ان چیزوں کو نہیں استعمال کرتا؟ فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے یہ بندہ رکا ہوا ہے اور تجھ سے ثواب کی امید ہے اس لیے رکا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جس کی امید ہے وہ پوری کی جائے گی اور جس کا ڈر ہے اس سے اس کو نجات دی جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس وقت ہوتا ہے اور یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے جو دعائیں مانگی جائیں، اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی تمنا رکھی جائے اللہ کے سامنے، یا اس وقت جو بھی اللہ تبارک و تعالی سے اپنے دل کی آرزویں، تمنائیں جو ہے مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالی ان کو پورا کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جیسا کہ دعا کی قبولیت کے یا لوگوں کی تمناؤں کی قبولیت کے 3 درجات بتائے گئے ہیں حدیث میں۔ اللہ تبارک و تعالی یا تو جو مانگتا ہے وہی چیز دے دیتا ہے یا اس کے بدلے کوئی دوسری چیز دے دیتا ہے، یا تیسرا درجہ آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ مومن جب سچے دل سے دعا کرتا ہے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری مصلحت کی وجہ سے اللہ فوری طور پر وہی چیز عطا نہیں کرتا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی چیز مانگتا ہے، اس کو اللہ نہیں دیتا، لیکن وہ پھر بھی زیادہ بے چین ہوتا ہے، اللہ دے دیتا ہے تو اسے نقصان پہنچا دیتی ہے وہ چیز، یا اس کی وجہ سے وہ آفات میں، بلیات میں، مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا مصلحت ہے، اس لیے تھوڑا صبر و ہمت سے کام لینا چاہیے، لیکن مانگنا بند نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے جو مانگنا ہے مانگے، دل کھول کر مانگے، اللہ کے سامنے کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے سامنے کوئی جو ہے اپنے آپ کو دبانے کی ضرورت نہیں، کھل کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگے، مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور دعا قبول کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، دعا میں کبھی بھی شک یا تردد نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اپنے اعمال کی وجہ سے مردود ہو جانے کا ڈر ہے، یہ اپنی جگہ ہے، اور یہ ڈر بھی اللہ سے ایک امید وابستہ کرتا ہے۔ تو اس حال میں ایک بات میں بتا دوں کہ اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے کہ کتنا وقت ہے، 10 منٹ، 20 منٹ، 50 منٹ، ہم اس کو وہ نہیں کر سکتے۔ بس وہ جو آخری لمحات ہوتے ہیں، انتظار کا جو وہ وقت ہوتا ہے، تو بس وہ وقت بڑا قیمتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ سے لو لگائی جائے، اور لگاتے بھی ہیں تقریباً اکثر ہم نے دیکھا کہ سب اس وقت بات چیت اور تمام چیزیں بند کر کے، ذکر و اذکار بند کر کے بس اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ بعض ہاتھ اٹھا کر کرتے ہیں، بعض بنا ہاتھ اٹھائے کرتے ہیں، دونوں شکلوں میں جائز ہے، دونوں طریقے کی دعائیں سنت سے ثابت ہیں۔ تو اس لیے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا بڑا مفید بھی ہے اور وہ قبولیت کا وقت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت بندہ بڑا محبوب ہوتا ہے، پسند ہوتا ہے، اور جب محبوبیت کا عالم ہو تو اس وقت تو جو بھی مانگا جائے انشاءاللہ پورا ہوگا۔ بالکل۔ یہاں ایک سوال ہے، لیکن وہ سوال آج نہیں مفتی صاحب، وہ سوال کل انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو۔ نسیم صاحب ہیں، نسیم شیخ صاحب، بتائیں کیا سوال ہے؟ ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ نسیم صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی ہاں سن پا رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ میں 2-3 روز سے ٹرائی کر رہی تھی نا، اور آج کال لگ گئی، اور میرا سوال ہے کہ تہجد کا صحیح وقت کیا ہے؟ فجر سے کتنے ٹائم کے لیے پڑھ سکتی اور کتنی رکعتیں پڑھنی؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال؟ اور بھی کوئی سوال ہے؟ جی ہاں، دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نعت پاک سے لکھتی بھی ہوں اور پڑھتی بھی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ میری نعت پاک آپ کے چینل تک کیسے جا سکتی، کیسے بھیجیں؟ ٹھیک ہے، تہجد سے متعلق، جی تہجد سے متعلق جو سوال ہے اسے ہم پہلے شامل کر رہے ہیں مفتی صاحب۔ جی، تہجد کے لیے آخری وقت جو رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، اور آخری حصے میں یہ سمجھ لیجیے کہ رات کے 3 حصے کیے جائیں۔
مثال کے طور پر 9 گھنٹے کی اگر رات ہے تو آخری جو 3 گھنٹے ہیں وہ افضل ہیں، اور اس میں بھی اور آخر وقت زیادہ افضل ہے. تو رات کا آخری حصہ ہم سحری کا وقت کہہ لیں تو یہ وقت جو ہے سب سے زیادہ اچھا ہے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت قریب ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ بہت قریب ہوتا ہے. تو رات کے آخری حصے میں اگر تہجد پڑھی جائے تو یہ سب سے زیادہ قبولیت کے آثار ہیں. جی ایوب خان صاحب، کیا سوال ہے ایوب بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ. السلام. جی باجی میرے 3 سوال تھے. جی پہلا پہلا سوال کیا ہے وہ تو یہ اپن سفر میں جاتے نا تو روزہ چھوٹ جاتا ہے، رمضان میں اس کے بعد روزہ رہنا ضروری ہے کیا؟ سفر میں جاتے ہیں تو روزہ کیوں ٹوٹ جاتا؟ نہیں لمبا سفر رہتا چھوٹ جاتا ہے کبھی اگر روزہ چھوٹ چھوڑ جاتا. دیتے ہیں تو. جی آپ چھوٹنے کی بات کر رہے ہیں ٹوٹنے کی بات کر رہے ہیں؟ چھوٹنے کا بول رہا ہوں، چھوٹنے کا اچھا بول رہا ہوں. چھوٹنے کا. جی ہاں دوسرا سوال. دوسرا سوال کیا ہے وہ تو یہ خاص زکوٰۃ اپنے رشتے دار کو دینا نہیں، دوسرے لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ. ٹھیک ہے. تیسرا یہ میرا تیسرا سوال کیا ہے وہ تو یہ امام صاحب روزہ کھولنے لگاتے ہیں نا، ان کے ساتھ کھولنا ضروری ہے نا، اکیلا روزہ کھول سکتے کیا بات؟ جی مفتی صاحب. دیکھیے کوئی کسی کے ساتھ کی قید نہیں ہے، چاہے جس طریقے سے روزہ کھولیں، امام صاحب کے ساتھ کھولیں، اکیلے کھولیں یا مجلس میں کھولیں، چاہے جس طرح کھولیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، جیسا چاہے کر سکتے ہیں. اس میں کوئی مجبور نہیں کیا گیا انسان کو، چاہے جیسا عمل کر سکتے ہیں. جی زکوٰۃ جو ہے وہ خاص اقربا کو دی جا سکتی ہے یا عام لوگوں کو؟ دیکھیں کسی کو بھی دی جا سکتی ہے، یہاں بھی کوئی مجبور نہیں ہے کہ اسی کو دے. ہاں یہ ہے کہ قرابت والوں کو، رشتہ داروں کو دینے میں زیادہ ثواب ہے. اگر اپنے رشتہ دار اعزاء اقربا اتنے زیادہ ضرورت مند ہیں تو پھر پہلا حق ان کا بنتا ہے. وہ بہرحال دیا کسی کو بھی جا سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، بشرطے کہ مستحق ہو وہ لینے کا. سفر میں روزہ چھوڑنا پڑے اگر تو بالکل قضا کرنی پڑے گی، بلا قضا کے تو کام چلے گا نہیں. یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کے روزے کو اگر کوئی کسی وجہ سے بھی چھوڑتا ہے، چاہے بیماری کی وجہ سے چھوڑے، چاہے سفر کی وجہ سے چھوڑے، یا عورت اپنی ماہواری کی وجہ سے چھوڑے، تو ان تمام شکلوں میں اس کی قضا ضرور کرنی پڑے گی بعد میں. اگر اللہ نہ کرے ایسی بیماری ہے کہ ٹھیک ہونے کا امکان ہی نہیں ہے تو پھر فدیہ ہے، ورنہ تو روزہ رکھنا ضروری ہے. راحت ہیں بنگلور سے. جی بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ آپ کے لیے راحت کے، رحمت سے، مغفرت کے، دولت کے، صحت کے، جنت کے دروازے کھول دے. سر میرے 3 سوالات ہیں سر. پہلا مجھے جب تھوڑا جب سجدے کو جاتے ہیں تو یورین ایگزسٹ جیسا معلوم ہوتا ہے. دوسرا جو ہے جو مانت کرتے ہیں کیا اس کے بعد ہی پیسے دینا یا پہلے بھی دے سکتے ہیں؟ تیسرا کیا قبلے کی رخ بیٹھ کے قرآن پڑھنا تھوڑا بتا دو سر. ذرا رکیے گا بہن، ذرا رکیے گا. آپ نے بہت تیزی سے سارے تینوں سوال مفتی صاحب آپ تک پہنچے. پہلا سوال تو آپ نے کہا کہ یورین جو ہے آپ کو پاس ہو جاتا ہے. ہاں ہاں جی. دوسرا جو ہے قبلے کے رخی بیٹھ کے قرآن بھی پڑھنا کیا؟ تیسرا جو ہے اگر ہم کسی کو مانت کر لیتے ہیں، کوئی ضرورت پہ پیسے دیتی ہوں بولے تو پیسے کیا پہلے دینا کیا بعد میں بھی دے یہ کیا سوال ہے؟ کسی کو مطلب زکوٰۃ کے تعلق سے پوچھنا چاہتی ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے پہلے بھی دے سکتے ہیں؟ مانت بچے کے صحت کے لیے 2000 روپے دیتی ہوں بلکہ میں مانت کر کے منت کی مانگی تھی. ہاں کوئی کام پورا ہو جائے گا تو 2000 روپے کسی کو دیں گی. ہاں کیا پہلے بھی دے سکتی ہیں کیا بعد میں ہی؟ منت پوری ہونے سے پہلے ہی دے سکتی ہیں یا نہیں؟ یا نہیں پوچھ کے بول دو میم. ٹھیک. جی جی. اچھا اللہ حافظ. دیکھیے منت پوری ہونے کے بعد آپ کے ذمہ لازم ہے دینا. پہلے اگر آپ دیں تو وہ صدقہ آپ کی طرف سے مانا جائے گا، لیکن وہ منت والا پیسہ نہیں ہوگا. منت کا کوئی بھی عمل پورا ہونے کے بعد جس مقصد کے لیے ہم نے منت مانی ہے اس کے بعد ہی آپ کے ذمہ لازم ہوگا، اس سے پہلے آپ کے ذمہ لازم نہیں. اگر آپ دیتے ہیں تو وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا. جی. جہاں تک پہلے سوال کا آپ کا تعلق ہے تو دیکھیے 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ صرف شک ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ یقین ہے. آپ جو ہے چیک کریں 1-2 بار 2-4 بار نماز میں اس طریقے سے. اگر واقعی یہ پریشانی ہے کہ اس طرح پیشاب کے قطروں کے امکان ہے، بلکہ یقین اگر ہے اور اس طرح کا معاملہ ہے، تو پھر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ سجدے کی وجہ سے اگر یہ ہوتا ہے تو پھر سجدہ نہ کریں، اشارے سے سجدہ کر لیں. رکوع سجدہ آپ اشارے سے کر لیں، یہ آپ کے لیے ہوگا تاکہ آپ اس سے بچ سکیں. اگر مستقل طور پر یہی ہوتا ہے تو، اور کبھی کبھار ہے تو پھر آپ جو ہے وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھ لیں.
جی دوسرا سوال ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ نہیں، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، کسی بھی رخ پر بیٹھ کر تلاوت کر سکتے ہیں. اچھی بات ہے قبلہ رخ ہو کر کرنا چاہے تو، لیکن کوئی لازم نہیں ہے آپ کے لیے کہ قبلہ رخ ہو کر ہی کریں. جی یاسمین کوثر صاحبہ کرناٹک سے، بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یاسمین. میرے 2 سوال ہیں. پہلا یہ کہ میرے دادا حج کو عمرہ گئے ہوئے ہیں اور اس لیے وہ احرام پہنتے ہیں نا، وہ وہی چھوڑ کے آنا ہے کہ لے کر آنا ہے یہاں. اور دوسرا سوال کہ مجھے آج روزہ تھی، میں بہت نیند آ رہی تھی آج، اس کے لیے کچھ دعا بتائیں. آپ کی عمر کیا ہے یاسمین؟ کتنے سال کی ہیں بیٹا؟ 11 سال. 11 سال کی ہیں. آواز سے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ننھی منی سی بچی بول رہی ہے. خوش رہیے بیٹے، بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا، لیکن نیند آ رہی ہے مفتی صاحب تو کیا کریں؟ دیکھیں کوئی بات نہیں ہے، اگر نیند آ رہی ہے بیٹا تو سو جاؤ. بعض لوگوں کو بھوک کی حالت میں زیادہ نیند آتی ہے تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے. اگر ویسے بھی زیادہ نیند آتی ہو تو الگ بات ہے. ویسے اگر زیادہ نیند آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا وظیفہ بڑا اچھا ہوتا ہے. جہاں تک پہلا سوال ہے آپ کا، تو احرام کو وہاں چھوڑ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر لے آئیں اور اس کا جو چاہے استعمال کر سکتے ہیں. اگر چاہیں کرتا بنا لیں، کچھ اور استعمال کر لیں، چادر بنا لیں، یا اگر چاہیں تو یوں ہی رکھ لیں، چاہے جیسا چاہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. واپس لے آئیں، کوئی دقت نہیں ہے. جی انور جاوید صاحب ہیں اورنگ آباد سے. جی انور بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. اور میرا سوال کچھ اس طرح ہے کہ مرحومین کے نام سے اگر مسجد میں کلام پاک اگر رکھتے ہیں اور اسی کی وہ کلام پاک کو لوگ پڑھتے ہیں تو کیا اس کا ثواب مرحومین کو ملے گا؟ رہنمائی فرمائیے. بہت بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ سلامت رکھے. آمین. اللہ تعالیٰ خیر کا یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی کرے، یہی دعائیں آپ کے لیے بھی. جی مفتی صاحب. جی بالکل ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ اگر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایسا عمل کرتے ہیں. مگر ایک بات یاد رکھیے، ہم آج کل اکثر مساجد میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے قرآن رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر بھی وہ قرآن رکھ دیتے ہیں. ان قرآن کو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، یوں ہی رکھے رہتے ہیں. تو اگر مسجد میں قرآن رکھنا ہے تو پہلے امام صاحب سے معلوم کر لیں کہ واقعی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اگر وہاں ضرورت ہے تو رکھیں، نہیں تو پھر آپ ویسے کسی غریب کو دے دیں، قرآن ہی دینا ہے تو، اور یا پھر کچھ اور بھی دے دیں تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. بہرحال یہ اصل مقصد ہے قرآن کا پڑھنا یا قرآن کی تلاوت، اور جب وہ اگر ہوگا نہیں، یوں ہی رکھا رہے گا تو بے مقصد ہے. اس لیے ضرورت کو دیکھیں کہ کیا ہے. جی عتیق بھائی ہیں لکھنؤ سے. کیا سوال ہے عتیق بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو مفتی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ میں 2-3 دن سے سوچ رہا تھا کہ کاش مفتی صاحب کبھی سفید صافہ باندھ کے آئیں. تو آج اللہ میاں نے سن لی ہماری. مفتی صاحب سفید صافہ باندھ کے آ گئے، ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، ورنہ ہمیشہ کالا ہی صافہ باندھتے تھے. یہ ہماری دعا اللہ میاں نے سنی. ہم چاہتے تھے آپ کو سفید صافے میں دیکھنے کے لیے. تو آپ کو بہت بہت شکریہ جو آپ سفید صافے میں آئے، ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں. اور میرا سوال ایک یہ ہے مفتی صاحب، جیسے بھی آپ نے صاحب بتایا کہ اگر اس میں ٹرین وغیرہ میں ہیں تو دقت ہے تو آپ نماز قضا کر سکتے ہیں. تو اسی طرح جیسے آج کل کے حالات جو چل رہے ہیں اس میں پبلک پلیس پر نماز پڑھنا جو ہے ذرا مشکل کام ہو گیا ہے مسلمانوں کے لیے. تو اس کے متعلق کیا ہے کہ پبلک پلیس ہے مان لیے اور وہاں جس طرح کے حالات آپ بھی جان رہے ہیں کیا ہیں، تو کیا بہتر ہے وہاں قضا کر کے جب اپنی جگہ گھر آئیں یا کہیں معقول جگہ ملے اس سے پہلے قضا کر لیں اور نہ پڑھیں پبلک پلیس پر؟ یہ بہتر رہے گا؟ اس کے بارے میں مفتی صاحب ذرا بتائیں تفصیل. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی. میں نے ٹرین میں نماز پڑھنے کا منع نہیں کیا، یہ کہا ہوگا کہ صرف فرض پڑھ لیں، سنت اور نوافل وہاں نہیں پڑھیں گے. اس لیے نماز کو تو چھوڑا نہیں جا سکتا، ٹرین میں بھی نماز تو پڑھنا ہے، لیکن اتنا ہے کہ اس میں سنن و نوافل نہیں پڑھیں گے، صرف فرض نماز ادا کریں گے. اور فرض نماز کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر ہی پڑھیں گے، چونکہ قیام فرض ہے نماز میں اور عام طور سے جگہ مل ہی جاتی ہے اتنی ریزرویشن میں، تو اگرچہ اس میں نہیں ملتی تو کھڑے ہو کر ہی پڑھیں گے. اور اگر ایسا ممکن نہ ہو زیادہ بھیڑ کی وجہ سے
تو بیٹھ کر پڑھ لیں گے، لیکن اس کے بعد میں پھر بھی قضا کرنی پڑے گی، لیکن وقتی طور پر اس سے بچنے کے لیے آپ جس حالت میں ہے پڑھ لیں۔ پبلک پلیس کا معاملہ جیسا کہ حال کا ماحول چل رہا ہے تو ماحول دیکھ کر کے عمل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں نماز فرض ہے، چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جس طریقے کے آج کے حالات ہیں کہ عام جگہوں میں پڑھنے کی وجہ سے لوگ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں یا اس طرح کا معاملہ ہے، تو ہر جگہ کے حالات ایسے نہیں ہیں، کہیں کے ایسے ہیں کہیں کے نہیں ہیں، تو ماحول دیکھ لیں کہاں کا کیا ہے، اس حساب سے عمل کر لیں۔ کوشش یہ کریں کہ کہیں ایسا کونا یا کہیں ایسا کنارہ مل جائے کہ جہاں آپ صرف فرض ادا کر لیں، باقی سنن و نوافل ایسی جگہ نہ پڑھیں، لیکن فرض کو چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے جس شکل میں بھی ہو۔ اگر اس طرح کا معاملہ نہ مل سکے تو پھر جہاں آپ بیٹھے ہیں دفتر میں یا جس جگہ بھی ہے وہیں پر نماز پڑھ لیں اور بعد میں پھر اس کی قضا بھی کر لیں، تو یہ عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال کوشش یہ کریں کہ فرض اپنے وقت پر ہی ادا کریں۔ نسیمہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ نسیمہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہیلو السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نسیمہ صاحبہ اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے تھوڑی دیر کے لیے، سوال بتائیے۔ آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے صاف طرح سے۔ جی دوبارہ کال لگائی۔ ریشما صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ گڑگیا میں بہت ہی درد ہے، گڑگیا میں کمر میں، نماز بیٹھ کو پڑھنا جائز ہے 40 سال کی عمر والوں کو۔ آپ کے گھٹنوں میں درد ہے؟ کمر میں گھٹنوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے۔ دیکھیے اگر اتنا درد ہے کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے یا رکوع سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں، جائز ہے آپ کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ جی فرزانہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو جی فرزانہ صاحبہ سن رہے ہیں آپ کو، سوال بتائیے۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے نا پیشاب کی بہت شکایت ہوگی، جاتے جاتے میں پیشاب نکل جاتا ہے، ٹوائلٹ میں بس جانے سے پہلے ایسا ہوتا ہے نکل گیا، بس جاتی ہوں تو فوری ایسا ہوتا ہے بس۔ ٹھیک ہے، کوئی علاج بھی کروایا آپ نے؟ آپ نے کوئی علاج بھی کروایا اس کا؟ نہیں میں بس دوائی کھا لیتی ہوں، کچھ تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، پھر ایسی شکایت بہت ہو گئی ہے، مجھے پیشاب کی بہت شکایت ہو گئی ہے، ہمیں نیند بھی نہیں آ رہی ٹھیک سے۔ کوئی درد کی دوا کھا رہی تھی کیا آپ؟ جی کوئی درد کی گولی استعمال کر رہی تھی کیا؟ جی ہاں میں سروائکل کی دوائی کھا لیتی ہوں کبھی کبھی۔ جی مفتی صاحب دیکھیے ایک بات میں بتا دوں کہ عام طور سے جو ہم میڈیکل سے ٹیبلیٹ لے کر کے کھا لیتے ہیں اس طرح نہیں کھانا چاہیے، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھلا کر کے پھر ہی دوا استعمال کریں، اس طرح کی پریشانی کبھی ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے اگر ایسا ہو گیا تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اتنا کپڑا دھو لیں اور استنجا کر لیں اور آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ وضو آپ کو جو ہے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا حصہ دھو لیں جس حصے پر لگا ہے اور کپڑا دھو لیں یا کپڑا چینج کر لیں اور آپ نماز پڑھ لیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ رہا اس کے علاج کا معاملہ تو آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو یا کسی اچھے حکیم کو دکھلائیں تو انشاءاللہ بہت آسانی سے اس کا علاج ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ نسیم شیخ صاحبہ بتائیں کیا سوال ہے؟ جی میرا یہ سوال تھا، آپ نے ناطق پاک کا میں نے موبائل بند نہیں کیا تھا، تو مطلب ناطق پاک کا آپ نے بتایا نہیں کہ مطلب بھیج سکتے کہ نہیں؟ جی نعت پاک سے متعلق جو آپ کا شوق ہے تو اس کی جو ریکارڈنگ ہوتی ہے یہ ہمارے اسٹوڈیوز میں ہوتی ہے۔ آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ یہ بغانی ضلع سے صدر جاؤں گے کل، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ آپ اپنا نمبر جو ہے PCR میں آپ اپنا نمبر جو ہے وہ PCR میں لکھوا دیجئے، انشاءاللہ اس سلسلے میں اگر ضرورت ہوگی یا کہ جب اس طرح کے مواقع ہوں گے تو آپ سے رابطہ کیا جائے گا۔ جاوید بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو ہاں جی ہمیں سن پا رہے ہیں جاوید بھائی؟ نہیں زاہد نام ہے میرا، زاہد علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ جی زاہد صاحب بتائیں کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہماری بیوی جو ہے وہ اپنے گھر پہ چلی گئی ہیں اور کام دھندہ نہیں کرتی، ہمارا نہیں کہنا مانتی، اس میں کوئی وظیفہ آپ بتائیں۔ بھائی یہ بتائیے آپ کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ 18 سال ہو گئے۔ کتنے؟ 18 سال ہو گئے کم سے کم۔ 18 سال ہو گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بچے ہیں آپ کے؟ ہاں 6 لڑکے ہیں۔ کتنے؟ 6 لڑکے ہیں۔ تو یہ شکایت آپ کو اب ہو رہی ہے زاہد بھائی؟ ایک طویل عرصہ آپ نے گزارا ان کے ساتھ، ایسی کیا بات ہو گئی ہے جو
पहली बीवी मतलब इंतकाल हो गया, दूसरी बीवी है ये। अच्छा, ये दूसरी हैं, तो इनके साथ शादी हाँ, को कितने 18 साल हो गए हैं? हाँ 18 साल हो गए, और 3 लड़के पहली बीवी से हमारे और 3 लड़के इनसे। तो वो नाराज क्यों रहती हैं? वो नाराज हो रहे, मालूम नहीं, सुनती नहीं है कहना, और अपना अलग घर बना लिया, वहीं रह रही है। खैर अल्लाह उन्हें समझ दे। बहुत ही नासमझी की बात है इस तरह शोहर से बिला वजह जुदा रहना, जबकि बच्चे भी मौजूद हैं, सब कुछ है। अल्लाह उन्हें समझ दे। आप एक काम कीजिए कि सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद 300 मरतबा, ये ना हो सके तो कम से कम 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ के अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह मेरी बीवी के दिल में और हम दोनों के बीच ऐसी मोहब्बत पैदा फरमा दे जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में थी, हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा में जैसी मोहब्बत थी वैसी मोहब्बत हमारे दरमियान पैदा फरमा दे। आप इस नियत से जो है सूरह इखलास 300 मरतबा रोज़ाना पढ़िए, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह नाराज़गी को दूर फरमा देंगे इंशाअल्लाह। इल्मा है राजस्थान से, जी बताएं इल्मा साहबा क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी इल्मा, मेरा सवाल है, रोजेदार खाना बना रहा है और उसको नमक जितना है तो सब चख सकता है क्या? और दूसरा सवाल है, साबत अली का मायना क्या है? ज़रा रुकिएगा, जो खाना बना रहा है वो रोज़े की हालत में है, अब वो नमक चख सकता है या नहीं, यही सवाल किया इल्मा? मुफ्ती साहब, अगर बहुत ज़रूरत हो, शौहर अगर बदमिजाज है या कोई बहुत मजबूरी है, तो फिर ऐसे में वो नमक हाँ देखिए, अमूमी हालात में तो नमक नहीं चखना चाहिए, अमूमी हालात में जैसे घरों में होता है। अलबत्ता यह है कि वाकई अगर शौहर की तरफ से ख़तरा है या कहीं जो है काम कर रहे किसी के घर में नौकर वगैरह है या वहाँ खाना बनाने का आपका नौकरी का मामला है और आपके मालिक की तरफ से कुछ इस तरह का ख़तरा है, डर है, तो फिर सिर्फ़ चखने का मकसद जो हमारा ये है कि एक लुक़मा खा के चखा जाता है, ये नहीं, सिर्फ ज़ुबान के किनारे पर लगा करके नमक के जायके को महसूस किया जा सकता है, इतना चखने की इजाज़त है बस। वो भी अगर शिद्दत वाला मामला हो, तो नॉर्मल मामला हो तो फिर उसकी भी इजाज़त नहीं है, और इससे ज़्यादा की नहीं, खा करके नहीं चखा जाएगा, सिर्फ ज़ुबान से लगा करके थूक दिया जाएगा चख करके। फिर कुल्ली भी ज़रूरी है मुफ्ती साहब? कुल्ली कर लें तो बेहतर है। ए अली साहब बताएं क्या सवाल है आपका? अली भाई, हमारी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? अलीगढ़ से हुसैन भाई हमें सुन पा रहे हैं? अलीगढ़, हाँ मैं हुसैन भाई विजयवाड़ा की बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे आंखों की रोशनी थोड़ा ये है आप साहब, मुफ्ती साहब, आंखों की रोशनी ठीक है। देखिए, एक काम कीजिए, नमाज की पाबंदी रखते हुए हर नमाज के बाद सूरह क़ाफ की आयत नंबर 22 फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुकल यौम हदीद, ये 7 मरतबा या 3 मरतबा पढ़कर शहादत की उंगली पर दम करके अपनी आँखों पर फेरा करें। रोज़ाना ये अमल 5 वक्त की नमाज़ों में कीजिए। चंद दिन के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत देगा आँखों। अली भाई एक बार फिर राब्ते में। जी अली भाई, हमारी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? अली भाई, ऐसा लगता है फिर राब्ता मुनक़ता हो गया। और एक बार फिर हम चाहते हैं कि तज़किरा हो जाए रमज़ान मुबारक की रौनकों का, और रौनकें जो है वो मंसूब है मशरूबात और माकुलात से। जब मशरूबात का ज़िक्र आता है तो फिर रूह अफ़ज़ा का ज़िक्र कैसे ना हो। लेकिन रूह अफ़ज़ा से पहले, जैसे कि मेरे सामने आप देख रहे हैं कि 2 नए प्रोडक्ट्स हैं, ये ऑरेंज और लेमन स्क्वैश हैं। इसके साथ साथ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा भी मौजूद है, और आम लोगों के लिए वही हमारा सदियों पुराना महबूब रूह अफ़ज़ा, जिसका जायका भी लाजवाल है और जिसकी खुशबू भी दिल फरेब है। और रमज़ान मुबारक में हम देखते हैं कि इसके बग़ैर दस्तरखान का तसव्वुर तकरीबन नामुमकिन है। आप देख सकते हैं टेट्रा पैक में कुछ मशरूबात मौजूद हैं, ये मैंगो और लीची फ्लेवर में है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि लस्सी भी मौजूद है और मिल्क शेक भी है। हैंडी है, कहीं आपको सफ़र में ज़रूरत है जाने की, बच्चों को आप टिफ़िन में दे सकते हैं, पिकनिक पार्टी वगैरह में भी ये चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, क्योंकि बहुत ईजी हैं इनको कहीं भी कैरी करना। सैफ़रॉन यानी ज़ाफ़रान के साथ आप शहद भी देख सकते हैं। शहद के साथ उससे थोड़ा पहले सत इसबगोल है, और
ऑरेंज फ्लेवर में और एक ऑर्डिनरी जो ग्लूकोज है इंस्टेंट एनर्जी के लिए, ये दोनों भी बहुत प्यारे और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। साथ साथ हींग भी मौजूद है, मस्टर्ड ऑयल, शरबत खस का जायका भी बड़ा मुनफरिद होता है, ठंडा ठंडा, भीना भीना, भीनी भीनी इसकी दिलफरेब सी खुशबू होती है। ये साथ में नारियल पानी मौजूद है, उसके साथ शरबत खस है, शरबत संदल है, शरबत गुलाब है और फिर है रेड रश, ये एनर्जी ड्रिंक है। कुछ मसाला जात हैं जिनमें अजवाइन है, धनिया, लाल मिर्च, साबुत काली मिर्च जिसे हम स्याह मिर्च कहते हैं, और साथ साथ हल्दी के साथ है सेमियाँ। तो एक वसी रेंज है हमदर्द के प्रोडक्ट्स की जो हमारे इस स्टूडियो को और ख़ास तौर पर इस छोटी सी मेज़ को बहुत खूबसूरत और एक बहुत प्यारा सा एक समा है जो कि इन रंग बिरंगी चीज़ों से इस स्टूडियो में तश्कील पाता है। अब आते हैं एक बार फिर मुफ्ती साहब, हम दुआ की जब बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक सवाल आया था, हमने सोचा था इसको कल करेंगे लेकिन आज मौका है तो जल्दी से पूछ लेती हूँ। कहते हैं कि दुआ मुअल्लक़ रहती है जब तक उसके अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा जाए। दुरूद शरीफ पढ़ लेने से वो दुआ सीधी अर्श तक पहुँचती है, मेरी अम्मी ऐसा कहती थी। आप बताएं कि ये कितना बिल्कुल हदीस से भी साबित है जी कि अव्वल आखिर में दुरूद शरीफ ज़रूर होना चाहिए, बल्कि बाज़ रवायतों में ये है कि अव्वल, आखिर और दरमियान में तीनों जगह दुरूद शरीफ होने चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दुआ का तरीक़ा सिखलाया वो भी यही है कि सबसे पहले अल्लाह की हम्द व सना, फिर दुरूद शरीफ, और उसके बाद फिर अपनी हाजात, ज़रूरियात और अपने अल्लाह तबारक व तआला से अपनी जो भी ज़रूरियात हैं उनको मांगा जाए, और फिर आखिर में भी अल्लाह ताला से दुआ करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हुए दुआ का इख्तिताम किया जाए। जज़ाकल्लाह। रुबीना साहब बताएं आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। जी बहन, मेरा सवाल है कि अगर मस्जिद के पीछे घर होगा तो क्या मौलवी साहब के साथ नमाज आएगी औरत को घर में? और दूसरा सवाल है कि अगर कर्जे पर कोई जेवर लिया है तो उसमें क्या ज़कात चढ़ सकती है? आप ये बताइए कि मस्जिद से पीछे से मतलब ये है कि मेहराब के पीछे या मस्जिद से मुत्तसिल, मस्जिद से लगा हुआ है घर, दीवार करीब है या नहीं काफी दूर है? काफी दूर है, सिर्फ माइक्रोफोन पर आवाज आती है। जी ठीक है। देखिए फिर जमात में शमूलियत नहीं हो सकती है, ऐसी सूरत में आप जमात में शामिल नहीं हो सकते। घर वाले मस्जिद में शामिल हों तो ठीक है, वरना तो अपनी अलाहिदा नमाज पढ़ें, मस्जिद की जमात के साथ शरीक नहीं हो, अगर होंगे भी तो नमाज नहीं होगी। जी सॉरी, लाउड स्पीकर पे मुफ्ती साहब, लाउड स्पीकर पे आवाज़ की जो है वो गूंज ज़्यादा होती है। अच्छा, ये उन्होंने कहा कि कर्ज़े पर अगर कोई जेवर लिया हो हाँ तो उस पर ज़कात का क्या हुक्म है? देखिए ये देखा जाएगा कि जेवर कितना है और कर्ज़ कितना है, पूरा कर्ज़े पर ही है या कुछ अदा हो चुका। अगर पूरा कर्ज़ा ही है तो फिर तो उस जेवर पे तो ज़कात नहीं है, बाकी इसके अलावा अगर कुछ माल है तो उस पर ज़कात है। या कुछ आपने अदा कर दिया, कुछ बाकी है, तो ये देखा जाएगा कि कितना आपका असल हो गया और कितना कर्ज़ा है। अगर असल की कीमत कर्ज़ के निकालने के बाद इतनी बचती है कि जो साहिब निसाब आदमी हो जाए तो फिर उस पर ज़कात होगी, बाकी पर वरना उस पर भी नहीं होगी। एक कॉलर है, अपना नाम बताइए। जी कुलसुम, क्या सवाल है? मेरे 2 सवाल है। हाँ, पहला सवाल, मैं नानी की तबीयत अच्छी नहीं है, उनके लिए दुआ करो। मेरे अब्बा की तबीयत अच्छी नहीं है, उनके लिए दुआ करो। नहीं, नानी की तबीयत अच्छी नहीं रहती, ये तो समझ में आया। कुलसुम, दूसरा सवाल? मेरे अब्बू की तबीयत अच्छी नहीं है, दादू की तबीयत अच्छा, ठीक है, उनके लिए दुआ करो। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये नन्हे मुन्ने कॉलर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वाकई बहुत दुआ दिल से निकल रही है और तहसीन है उनके वालिदैन के लिए, वाकई बहुत अच्छी तरबियत दे रहे हैं कि ना सिर्फ वो ख़ुद प्रोग्राम देख रहे हैं बल्कि बच्चों को भी तरगीब दे रहे हैं मुफ्ती साहब। और ये मेरा ख्याल में ये दूसरी कॉलर है जो बहुत छोटी है। जी देखिए दुआ करेंगे हम इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला उनकी सेहत कामिल आजिल अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, हर बीमारी से दोनों को निजात अता फरमाए। आप उनसे कहें बेटा कि सूरह फातिहा 41 मरतबा पढ़ करके किसी चीज़ पर दम करके रोज़ाना पी लिया करें। अल्लाह ताला से दुआ करें, कुछ सदका दें अल्लाह की राह में, अल्लाह शिफा देगा इंशाअल्लाह ताला। जी, इलियास भाई क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الیاس جی آپ کیسے ہیں مفتی صاحب, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, شکر ہے خدا کا. باجی وائی فائی خراب ہو گیا, ٹی وی اس بار نہیں چل پا رہی ہے, اور یہاں پر بارش بہت تیز ہو رہی ہے. اچھا ماشاء اللہ, اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے. جی 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 اب فی الحال ٹی وی تو ہم جواب سن نہیں پائیں گے. آپ کی کال منقطع نہیں ہوگی الیاس بھائی, آپ انشاءاللہ فون پر ہی بات اپنا سوال کا جو جواب آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. کوئی سوال ہے تو بتائیے. ہاں ہمارا سوال یہ ہے, ہاں کام کی وجہ سے مان لو اگر ظہر کی عصر کی نماز قضا ہو جائے تو وہ کہ شام کو پڑھ سکتے ہیں اکٹھا پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز ملا کے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ جو بہو کے پاس سونا ہے وہ اپنے گھر سے لائیے, کچھ ہمارے گھر کا ہے, کیا اس میں زکوٰۃ دینا پڑے گی؟ ہلو, اس کی زکوٰۃ کون دے گا یہ جاننا چاہ رہے ہیں؟ ہاں ہاں ہاں, کس پر واجب ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال ڈسکنیکٹ نہیں کی جائے گی الیاس بھائی, آپ جواب سن لیجیے گا. جی بہتر. اچھا جی فون پہ سن سکتے ہیں. یاد رکھیے کہ آپ کی بہو کے پاس جو زیور ان کے مائکے کا ہے تو ان کی زکوٰۃ انہی کے ذمہ واجب ہے, اور ان کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. جو آپ کی جانب کا ہے وہ آپ کے اوپر اس کی زکوٰۃ واجب ہے, اور آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے. یہ دیکھا جائے کتنا ہے, عام طور سے ہمارے یہاں جو عرف میں ہے سونا اور چاندی دونوں چیزیں چلتی ہیں تو مشترک ہی ہوگا, لا محالہ اتنا ہوگا ہی. تو بہرحال زکوٰۃ جو ہے بیوی پر ہی فرض ہے, لیکن اگر وہ اس کی اجازت سے یا مرضی سے اگر شوہر نکال دے یا سسر نکال دے تو بھی جائز ہے, اس سے پوچھ کر کے یا اس کے کہنے پر نکال سکتے ہیں. مفتی صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے, جو جیسے زیور لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کو دیا جاتا ہے تو اس کی جو مالک یعنی اس کی جو مالکن ہوتی ہے وہ لڑکی ہوتی ہے, بہو ہوتی ہے, تو اس کی زکوٰۃ کون نکالے گا, کیونکہ وہ تو اب اس کی چیز ہو گئی؟ نہیں, جو ہمارے یہاں عام طور سے ہندوستان کا عرف یہ ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے جو زیور آتا ہے وہ لڑکی کا ہوتا ہے, جو لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے وہ لڑکے کا ہوتا ہے. عرف ہمارے یہاں کا اکثر یہی ہے, اور اس کا پتہ جب چلتا ہے, ویسے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بہو کو دے دیا, اللہ نہ کرے اگر طلاق کا موقع آئے, جدائیگی کا موقع آئے تو پھر اپنا بٹوارا ہو جاتا ہے, وہ اپنا زیور واپس لیتے ہیں, وہ اپنا, اور دی ہوئی چیز, ہدیہ دی ہوئی چیز واپس ہوتی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دی نہیں ہے, صرف استعمال کے لیے دے رکھی ہے. تو اس لیے وہ زیور لڑکے والوں کا ہی عام طور سے ہوتا ہے. ہاں اگر مہر میں دے دیا یا ویسے آپ نے کسی تحفے میں دے دیا اور پھر لینے کا آپ کا وہ نہیں ہے تو پھر وہ لڑکی کا ہی ہوگا اور اس کی زکوٰۃ اس پر ہوگی. لیکن عام طور سے جو زیور شادی بیاہ میں چڑھایا جاتا ہے ہمارے ہندوستان کے اکثر حصے کا عرف تو یہی ہے کہ وہ لڑکے والوں کا ہی ہوتا ہے. جب جدائیگی کا یا کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو وہ انہی کے حصے میں آتا ہے. جی, اب کام کی وجہ سے اگر نماز قضا ہو گئی اور کئی نمازیں قضا ہو گئی تو وہ عشاء کے ساتھ اکٹھی پڑھی جائے گی؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قضا نہیں کرنی چاہیے, کام ہو کتنی بھی ذمہ داری ہو, کچھ نہیں تو 4 فرض کے لیے تو وقت نکال لیں, اتنا وقت تو آدمی نکال ہی سکتا ہے, تو وقت پر ہی پڑھیں. لیکن اللہ نہ کرے اگر قضا ہو ہی گئی ہے تو پھر پڑھنے جائز ہی نہیں بلکہ فرض ہے پڑھنا, وہ تو قضا بھی چھوڑنی نہیں ہے, اس وقت پڑھ لیں عشاء میں, لیکن ضرور پڑھ لیں سب کو. لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے, خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل, جس نے کام میں ماشاءاللہ برکت دی ہے تو شکر گزاری کے لیے نماز کی پابندی ضرور کریں. ہما صاحبہ بتائیں کیا سوال ہے؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب ہم نے صبح کل پرسوں نماز فجر کی پڑھ رہے تھے وطر کی, تو وہ وطر کی نماز پڑھنے میں ہمیں اذان ہونے لگی, سنت نفل پڑھ رہے تھے تو 3 وطر پڑھ لیتے, نفل پڑھ رہے تھے تو اذان ہونے لگی, تو کیا ہماری نماز ہو گئی ہوگی کہ پوری کی نہیں؟ اور دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا, اور بس یہی کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, نماز تو آپ کی ہو گئی, لیکن آپ کی نماز عام طور سے چونکہ اذان فجر کی جو وقت کے 3 منٹ بعد عام طور سے ہوتی ہے تو اس لحاظ سے آپ کے وطر قضا ہوئے. کوشش یہ کریں کہ وقت پر پڑھیں, لیٹ نہ کریں, تھوڑا سا پہلے, چاہے نفلیں کم کر دیں لیکن تھوڑا سا پہلے پڑھیں, اس بات کا لحاظ رکھا جائے ٹائم کا. بہرحال وہ وطر آپ کے ہو گئے اگرچہ قضا ہوئے. فرزانہ خاتون ہے لدھیانہ سے, بتائیے فرزانہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرزانہ صاحبہ. جی مفتی صاحب سے آج میری 2 سوال ہے. ارے کیوں گھٹا دیے بھائی, آپ پوچھا کریں, اچھے ہوتے ہیں آپ کے سوالات, دوسروں کو بھی مدد ملتی ہے. بتائیے کیا سوال ہے, بتائیے. جی مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے
ये अजान का आवाज कभी आता कभी नहीं आता, जैसे हवा अगर तेज चलता है तो फिर तो आवाज आ जाता है। मस्जिद थोड़ा ना दूर है यहाँ से, तो क्या सूरज गुरूब होने के बाद मैं फौरन रोजा खोल सकती हूँ? और दूसरा सवाल ये है मुफ्ती साहब, मैं कुरान करीम का तिलावत करने बैठती हूँ ना, मेरा छोटा वाला बाबू बहुत जिद्दी है, वो ना कभी कभी कहता है कि मुझे पढ़ने दो और हाथ भी लगा देता जिद करके। अगर मैं उन्हें नहीं हाथ लगाने देती हूँ तो फिर वो मुझे पढ़ने नहीं देता। तो इसके लिए मुझे बताइए कि क्या मैं उन्हें साथ में बैठा के अगर वो हाथ लगा दे तो क्या करूँ फिर? ठीक है, देखिए छोटा बच्चा है, मासूम बच्चा है, वो हाथ लगा दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उस पर वज़ू भी कोई फ़र्ज़ नहीं है कुरान छूने के लिए। तो आप अपना कुरान पढ़ें और वो हाथ लगा दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि सूरज गुरूब होना आप कैसे पहचानेंगी, क्योंकि बाज़ मरतबा बादल होते हैं, कुछ और वजह होती है कि सूरज छुपा हुआ मालूम होता है लेकिन छुपता नहीं है। अज़ान की अगर आवाज़ नहीं आती तो आप माशाअल्लाह रोज़ की कॉलर हैं और आप मोबाइल इस्तेमाल करती हैं, आपके घर में बड़े मोबाइल होंगे, आप ऐप लोड कर लें, अपने इलाके के हिसाब से उसे सेट कर लें, तो आपको उसमें मालूम हो जाएगा कि मगरिब का वक्त कितने पे शुरू हो रहा है। उसके बाद आप इफ्तार कर लें, तो उसके एतबार से आपका रोज़मर्रा आप उसमें टाइम देख लिया करें। बहुत सारे ऐप इस तरह के आ रहे हैं कि जिनमें सही वक्त मालूम हो जाता है कि किस वक्त कौन सी नमाज का वक्त शुरू हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है, तो आप वो लोड कर लें और उसमें देख लिया करें फिर। जी, अक्सर औक़ात हम देखते हैं मुफ्ती साहब कि वो सहर और इफ्तार के लिए एक छोटा सा लीफलेट भी होता है जिस पे छपा हुआ होता है तमाम औक़ात अलग अलग इलाक़ों के। हाँ, वो तो जनतरियाँ होती हैं, कैलेंडर होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। हाँ। लेकिन पूरे साल के लिए आप ऐप लोड करके रखें और उसका इस्तेमाल, अभी तो चलिए आपका इफ्तार का मामला है, बाद में नमाज का मामला भी होगा। अगर अज़ान की आवाज़ नहीं आती तो फिर इसको तो आपको मुस्तकिल रखना चाहिए अपने मोबाइल में। जी, कलीम साहब बताएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दो सवाल है हमारे। जी, पहला सवाल करीम भाई, जो 12:30 बजे जो चाच की नमाज जो रहती, चाच की नमाज रहती ना, चाच की नमाज कितने रकात है और कौन सी सुन्नत है नफिल? आपने वक्त क्या बताया कलीम भाई? 12:30 12 बजे, तकरीबन 12:30 बजे रहती ना चाच की नमाज। जी ठीक है। दूसरा और भी कोई सवाल है? आपने कहा दो सवाल है। आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं ये बताइए? अहमदनगर से, महाराष्ट्र। अहमदनगर महाराष्ट्र। जी करीम भाई, और कोई सवाल? दूसरा सवाल है अहमदनगर महाराष्ट्र। जी आ गया समझ में, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ऐसा है, इफ्तारी के बाद मगरिब की जो नमाज होती ना जी, उस मगरिब के नमाज के बाद में अव्वाबीन की नमाज भी रहती ना। ठीक है, उसका वक्त याद कर रहे हैं आप? अव्वाबीन की नमाज भी कितनी रकात है और कौन सी सुन्नत है नफिल, वो बताओ। ठीक है, सुनिएगा। देखिए, अव्वाबीन की 6 रकात हैं और नफिल नमाज है, ये मगरिब के बाद है। चाश्त की नमाज 4 रकात या 2 रकात है और इसका वक्त 12:30 बजे नहीं है, फिक्स नहीं है। हमारे दिल्ली में तो बल्कि 12:30 बजे ख़त्म ज़वाल भी हो जाता है, 12:27 पे ख़त्म ज़वाल हो रहा है और उससे 10 मिनट 15 मिनट पहले ज़वाल का वक्त शुरू होता है, तो वो वक्त तो नमाज़ पढ़ने का है ही नहीं। आप अपने यहाँ के हिसाब से देख लें, तकरीबन ये तो आप आखिरी वक्त का तज़किरा कर रहे हैं। अलबत्ता ये है कि आपके यहाँ भी तकरीबन 10-11 बजे या 12 से पहले ही टाइम हो रहा होगा। तो बस ये समझ लें कि सूरज तुलू से और ज़वाल तक के जो दरमियाना वक्त है, उसके पहले हिस्से में इशराक़ और दूसरे हिस्से में ज़वाल का वक्त होता है। यानी 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद आप उसे पढ़ सकते हैं और 4 रकात या 2 रकात पढ़ें उसको। जी, इन्होंने अव्वाबीन की रकात दरियाफ्त की थी, वो आपने बता दी है। जी, शाहीन साहब बताएं क्या सवाल है आपका? शाहीन साहब, हमें सुन पा रही हैं? ऐसा लगता है कि इनसे हमारा राब्ता नहीं रहा। अक्सर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से सुनते थे मुफ्ती साहब, जब उनसे लोग दरियात करते थे कि चाश्त की नमाज का वक्त क्या है, तो वो बड़ी प्यारी अलामत बताते थे। कहते थे कि जब धूप इतनी तेज़ हो जाए कि ऊँट के बच्चे के पैर जलने लगें, तो इसका मतलब है कि चाश्त की नमाज का वक्त शुरू हो गया। अब आप अरब में देखें कि सहरा होते हैं, सहरा में रेत तपती है और ऊँट के बच्चे के पैर, जाहिर सी बात है कि वो नरम होते हैं, हालांकि वो गदेले होते हैं, लेकिन फिर भी
جب وہ جلنے لگے یعنی وہ برداشت نہ کرنے لگے کر سکیں تب سے چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے اور زوال سے پہلے پہلے تک اس کا وقت یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ وہاں کے حساب سے ٹھیک ہے، عرب کے حساب سے، یہاں ہمارے ملک کے حساب سے یہ لاگو نہیں ہوتا. ہاں تو یہاں اس لیے ہم یہ، حالانکہ حدیث میں ہے یہ جی، لیکن ہم اس کا تذکرہ یہاں اسی لیے نہیں کرتے کہ ہمارے ملک میں یہ معاملہ نہیں ہے. ہمارے ملک میں ایک تو موسم ہر علاقے کے حساب سے مختلف ہے، کہیں گرمی ہے، کہیں مستقل سردی ہے، کہیں عدلتا بدلتا موسم ہے. تو اگر ہم اس کو کہیں تو لوگوں کو جانچنا بڑا مشکل ہے اپنے یہاں. تو اس لیے بس اس کو ہم نہیں بتاتے، ہم تو بس یہ بتاتے تھے کہ اس کا درمیانی حصہ کے بعد سے جو ہے وہ تھا. ہاں عرب کی ریتیلی زمین ہے، وہاں گرمی بھی شدت کی ہوتی ہے، وہاں کے حالات کے حساب سے وہ بات بالکل ٹھیک ہے. جی عبیدہ صاحبہ بتائیں کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ سنا کہ جیسے موت کو مانگتی ہیں دعا مانگنے میں کہ اللہ موت آنے سے پہلے گناہ معاف کر، موت آئے تو مدینے میں آئے، تو کیا یہ غلط ہے؟ جیسے کیسا ہے یہ؟ اور دوسرا جو ہے کہ یہ جو بیٹیاں ہو یہ بہن جیسے کہتے ہیں حصہ لینا چاہیے بھائیوں سے، تو جو بھائی ہو یہ باپ انہیں معاف کر دیں دل سے اچھے سے کہ ہم معاف کر دیں، ہمیں مل گئے ہم نہ لیں گے، تو کیا یہ نہیں معاف ہو سکتا؟ یہ پوچھ رہے ہیں، یہ بتائیے. یہی ہے 2 سوال. ٹھیک ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ مجبوراً بہنیں یا بیٹیاں حق معاف کرتی ہیں، وہ خوشی سے معاف نہیں کرتی، جو ہمارے یہاں رسم ہے. بات تو یہ ہے کہ بھائی اپنی بہن کا حصہ نکال کر کے ان کو دے دیں، ان کو بالکل ان کے سپرد کر دیں، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ واپس کرتی معاف کرتی یا نہیں کرتی. اب انہیں معلوم ہے کہ ہمیں ملنا تو ہے نہیں، اور اگر ہم مانگیں گے تو بھائیوں سے رنجش ہو جائے گی اور ہماری جو ہمارا آنا جانا ہے یہ بھی بند ہو جائے گا. تو اس لیے وہ بہتر سمجھتی ہے کہ چلو معاف کر دو. تو یہ اس طرح معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا. اصل یہ ہے کہ اگر باپ تقسیم کر رہے ہیں تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی کا حق نکال کے بیٹی کو دے دیں. بھائی اگر تقسیم کر رہے ہیں تو بھائیوں کا فرض یہ ہے کہ بھائی اپنا بہنوں کا حصہ نکال کر ان کے سپرد کر دیں. پھر اگر وہ معاف کر دیں یعنی واپس آپ کو دے دیں کہ ٹھیک ہے تم ہی رکھو بھائی ہمیں نہیں چاہیے، تو یہ ہے کہ ہاں واقعی انہوں نے معاف کر دیا، یہ مانا جائے گا. لیکن مجبوراً معافی نہیں کہلاتی، اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہوگا. جی موت کی دعا کرنا یا یہ کہ خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو یا مدینہ منورہ میں موت آئے. دیکھیے موت کی تمنا کرنا، کسی بیماری سے یا کسی تکلیف سے پریشان ہو کر یہ کرنا کہ یا اللہ مجھے جلدی موت دے دے، یہ تو اچھا نہیں ہے. لیکن جیسا آپ نے کہا کہ مجھے یا اللہ تو مدینے میں موت عطا فرما دے، مجھے ایمان پر خاتمہ فرما دے، یا اس طریقے کی دعائیں کرنا، یہ اچھی بات ہے بلکہ افضل ہے. اور مدینے کی موت تو واقعی کیا پوچھنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ تم اگر مرنا ہے تو مدینے میں مرو. یہ مفہوم ہے، حدیث لمبی ہے، میں نے مختصر آپ کو بتایا. تو بہرحال مدینے کی موت تو خوش قسمتی کی موت ہے، مدینے کی موت شہادت کی موت، اور اس طرح کی موت کی تمنا کرنا بالکل بہت افضل ہے اور باعث ثواب ہے. تو اس طرح کی تمنا کرنا چاہیے ہر ایمان والے کو، کوئی دقت نہیں ہے بلکہ باعث ثواب ہے. ریشما صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے 2 سوال ہیں مولانا. پہلا سوال یہ ہے، ہمیں جو منت مانگ کر رہتے ہیں وہ منت پورے ہونے کے بعد ہمیں منت ادا کرنا ہے کہ اول ہی ادا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے، ماں باپ کی بات کو بچے بہت ناراض ہوتے، ماں باپ کی قدری عزت اتنے کرتے نا، ان کی کیا کر کو سدھارنا، ذرا بول دیے ذرا. بہتر. پہلی بات تو یہ ہے کہ منت جس کام کی مانی ہے وہ کام پورا ہونے کے بعد پھر منت کو ادا کرنا ہے. یعنی کسی بھی چیز کی آپ نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ صدقہ دوں گی یا یہ روزہ رکھوں گی یا کچھ بھی اس طرح کی منت مانی، تو جب وہ آپ کا کام ہو جائے اس کے بعد آپ وہ صدقہ دیں. یا جس چیز کی بھی منت مانی ہے، جس عمل کی بھی، وہ عمل پوری ہونے کے بعد کرنا ہے، پہلے آپ کے ذمہ لازم نہیں ہے کرنا اس کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو جو ماں باپ کی قدر یا عظمت یا یہ چیزیں جب ہی ہو سکتی ہیں جب ان کو صحیح تعلیم دلائی جائے، بچپن سے ان کی ذہن سازی کی جائے، ماں باپ کی عظمت ان کے دلوں کے اندر بٹھائی جائے، قرآن کی حدیث کی صحیح تعلیم ان کو دلائی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دین کی اگر تعلیم ہوگی ان کے پاس تو پھر وہ انشاءاللہ ایسا نہیں کریں گے. عام طور سے ہم اسکولی تعلیم پر تو بہت زور دیتے ہیں اور فارملٹی کے لیے قرآن بھی ناظرہ پڑھا دیتے ہیں، لیکن جو دینی تعلیم صحیح ہے وہ ہم نہیں دلا پاتے. اس کی وجہ سے بچوں میں یہ ناقدری کا معاملہ زیادہ چل نکلا ہے. ایک چھوٹی سی بات اور ہے مفتی صاحب، جی بچے بھی عزت چاہتے ہیں،
بے شک ماں باپ اگر عزت دیں گے اور محبت دیں گے تو لازمی طور پر بچے اسے لوٹائیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے, وہ بچوں کو سب کچھ دے دیتے ہیں, زندگی کی آسائشیں دے دیتے ہیں, لیکن نہ وقت دیتے ہیں, نہ محبت دیتے ہیں اور نہ عزت دیتے ہیں. اکثر میں نے ماں باپ کو بچوں سے بڑی بدتمیزی سے بات کرتے ہوئے سنا ہے. تو جب عزت نہیں دیں گے تو پھر عزت کہاں سے پائیں گے؟ یہ آج بات ہم یہیں پر روک رہے ہیں. کبھی انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم اسے تفصیل سے جانیں گے کہ گنبد کی صدا ہے, یہ لوٹ کر آتی ہے. یعقوب بھائی آپ بتائیں, آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے, 1985 میں میری شادی ہوئی تھی. جی. تو مطلب حق مہر جو ہے بن رہے تھے سر محمدی. جی. تو مطلب وہ میں دے نہیں پایا تھا اس وقت حق مہر. اب جو عالم لوگ بتا رہے کہ بھائی وہ دینے پڑیں گے, تو مطلب وہ کتنے بیٹھے ہیں؟ دیکھیں, شرع محمدی سے عام طور سے یا مہر فاطمی سے مراد وہی ہوتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باندھے تھے, اور وہ 152 تولہ چاندی ہے. 152 تولہ چاندی یعنی 1.5 کلو اور 2.5 تولہ چاندی, یا اس کی قیمت یہ ہوتی ہے. جی, وقت دعائیں مفتی صاحب, دعائیں خیر فرما دیجیے. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, الحمدللہ کلہ والشکر للہ کلہ, الحمدللہ جمیعا, الحمدللہ علی کل حال. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم تمام کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں داخل فرما. یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جن جن کالروں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے, ان تمام کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق نصیب فرما. جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما. جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں یا جیلوں کے اندر بند ہیں ان تمام کو رہائی اور خلاصی عطا فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. جزاک اللہ مفتی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے. آمین. اسی طرح کا فیض ناظرین تک پہنچتا رہے. آمین. ناظرین, دعائیں مختلف ہو سکتی ہیں, خواہشات الگ الگ ہو سکتی ہیں, لیکن سننے والا اور انہیں قبول کرنے والا واحد ہے, یکتا ہے. جس انداز میں پکاریں وہ آپ کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. تڑپ کر پکاریں, درد کے سجدے بڑے قیمتی ہوتے ہیں. اور چلتے چلتے ایک بار پھر ان تمام پروڈکٹس کا تذکرہ کرتے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ کہاں سے شروع کریں ذکر اور کہاں تمام کریں, کیونکہ نظر ہے کہ ٹھہرتی نہیں ہے. پیاری پیاری چیزیں ہیں, میٹھی میٹھی چیزیں ہیں, اچھے منفرد قسم کے ذائقے ہیں, مشروبات آپ کے سامنے ہیں. اورنج اسکویش ہے, لیمن ہے, اسی طرح روح افزا 2 طرح کے ذائقوں میں دستیاب ہے. ایک شوگر فری ہے اور ایک آرڈنری ہے جو ہم پیتے آئے ہیں. اسی طرح ٹیٹرا پیک میں بھی کچھ مشروبات ہیں, لیچی فلیور ہے اور مینگو ہے. ساتھ ساتھ لسی اور ملک شیک بھی اس بار ہمیں نظر آ رہا ہے. سطح سے بغول بھی ہے اور ساتھ ساتھ زعفران کے ساتھ شہد ہے. گلوکوز ہے اورنج فلیور میں اور ایک آرڈنری سادہ گلوکوز ہے انسٹنٹ انرجی کے لیے. ابھی تو فی الحال موسم بہت خوبصورت اور سہانا ہو رہا ہے, لیکن تپتی جھلستی گرمی میں یہ بڑی تازگی دیتا ہے. اسی طرح ہینگ کھانے کے ذائقے کو بھی دوبالا کرتا ہے اور فائدے میں بھی اضافہ کرتا ہے. مسٹرڈ آئل یعنی سرسوں کا تیل, ساتھ ساتھ خس کا شربت آپ کو نظر آ رہا ہے, ناریل پانی, اس کے ساتھ پھر شربت خس ہے ایک چھوٹے سائز میں, اور
کچھ اور مشروبات ہیں، کچھ مسالے جات ہیں، سب آپ کے پیش نظر ہیں، جانے پہچانے ہیں، آزمائے ہوئے ہیں، تو ایک بار پھر آپ چاہیں تو ان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملیں گے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ آپ سب کو اللہ کے حفظ و امان میں دیتے ہوئے اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.